बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई का इस वक्त जिन बेकाबू हो चुका है। कोई इस पे हुकूमत चेंज भी हुई, नई हुकूमत भी आई, लेकिन इस जिन को काबू नहीं कर सकी। आटे का बहरान देखें तो वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। लोग इस महंगाई के दौर में भी अपने हाथ में पैसे लेके फिर रहे हैं कि हमें आटा मिल जाए, लेकिन लाइनें लगी हुई हैं। पिछले दिनों तो आपने देखा होगा कि सिंध के अंदर ऐसे हालात भी हुए कि कुछ आटा लेने के लिए लाइन में लगे हुए लोग वो अपनी जान की बाजी जो है वो हार गए। वो बेचारे जान दे बैठे आटा लेने के लिए, लेकिन आटा फिर भी नहीं मिला। अब क्यों आटा आवाम की पहुंच से दूर हो गया? एक ज़रई मुल्क, यहाँ पे आपका सिस्टम ही ज़्यादातर दारोमदार ही ज़राअत के ऊपर है। वहाँ ज़रई मुल्क के अंदर भी अजनास की कमी, फिर महंगा होना। ठीक है, हम डॉलर पेट्रोल इनकी बातें करते हैं, महंगी हो गई, लेकिन ये अजनास तो आपकी अपनी है। ये तो पाकिस्तान के अंदर जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बावजूद फिर जो है ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं कि हर चीज़ आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है, आवाम बेबस दिखाई दे रही है। और हुकूमत जो है वो पता नहीं अब मसनूई तौर पे बेबस है, जो भी हुकूमत आती है, या वाकई ही वो बेबस हैं, बेचारी हुकूमतें हैं कि वो नारे तो लगाती हैं। जो हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत पे सारा ब्लेम डाल देती है कि पिछली हुकूमत कर गई जी, पिछली हुकूमत खा गई जी, ख़जाना पिछली हुकूमत जो है वो तबाह बर्बाद कर गई जी। लेकिन क्या वो जो आने वाली हुकूमत है वो सारी इसी काम के ऊपर, इसी रोने के ऊपर अपने टाइम पूरा करती है, फिर अगली हुकूमत आ जाती है? भाई ये कब तक ऐसा पाकिस्तान के अवाम के साथ खिलवाड़ खेलते रहेंगे ये लोग, और अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? ये अल्लाह ही है इस मुल्क का हामी और नासिर हो। ये सियासतदानों से तो अब शायद अवाम को वो तवक्कुआत नहीं रही जो उनको रखनी थी। जिन मसीहा समझते थे कुछ लोगों को, वो भी नाकाम रहे अवाम को रिलीफ देने में। बहरहाल हमारा आज का टॉपिक यही है, महंगाई जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हर चीज़ आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। जो सोर्स ऑफ इनकम है वो वही है पुराने वाला, वो उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। दूसरी तरफ IMF का पाकिस्तान में आना, इस वक्त दौरा चल रहा है। फिर इलेक्शन जो है वो जिस तरह पंजाब और KPK के अंदर इलेक्शन होने हैं, उसके ऊपर सारे जो है इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आज के मेरे मेहमान चौधरी तनवीर निसार गुजर साहब हैं। ये सदर हैं मुस्लिम लीग नून लेबर विंग लाहौर डिवीजन के, चेयरमैन भी ग्रीन टाउन से UC से नून लीग की तरफ से जीते हैं इलेक्शन ये। दूसरी मेरी मेहमान जो है नौरीन सलीम साहबा, ये पीपल्स पार्टी से हैं। ये PP 146 लाहौर से ये इलेक्शन भी पीपल्स पार्टी की तरफ से लड़ चुकी हैं। तो दोनों मेरे मेहमानों का बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने का। गुजर साहब, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने KPK के अंदर एक तकरीर की थी कि मुझे अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो बेच दूंगा, लेकिन आवाम को सस्ता आटा फराहम करूंगा, लेकिन लोग आज भी लाइनों में लगे हुए हैं, वो क्यों नहीं कर पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कोहिनूर TV चैनल का कि जिन्होंने आज मौका दिया। इनसे जो आपने बात की है और जो हमारे इस वक्त जो मसाइल चल रहे हैं, जो पाकिस्तान जिस बुरे हालात में फंसा हुआ है, तो उस हवाले से जो अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं उसकी वजूहात क्या हैं। तो डॉक्टर साहब, मामला जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा था वो बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि उसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने अपने कपड़े बेच के तो वो महंगाई ख़त्म हो जाएगी। वो एक मिसाल थी कि जो एक रवानी से दी जाती है, तो उसमें यह है कि वो दिन रात मेहनत करेंगे और कर रहे हैं। जब से उन्होंने हुकूमत ली है वो ये नहीं है कि सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर को रिक्शा बना के उस पर बैठे और 12 बजे 1 बजे उठे और बनी गाला चले गए और वहाँ पे सारा दिन रंग रलियाँ मनाई, और ठीक 5 बजे जब नशे की मामलात ख़त्म हुए। अच्छा, मेरे ख्याल ये टॉपिक नहीं है हमारा। और वहाँ से ये देखिए आप, पता ही क्या है, वही फिर यही तो बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हमारे जो भी पार्टी रहनुमा आए, कारकुन आए, वो एक ये इस तरह की ज़ुबान मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है। आप ठीक है, तनकीद करना आपका हक है, लेकिन किसी की ज़ातियात पे इस कदर जाना ये कोई मुनासिब बात। लेकिन जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, जो उनकी ऑडियोज़ लीक हो रही है, वो हम थोड़ी कह रहे हैं।
ہم تھوڑی اپنے پاس سے بتا رہے دیکھیں ہیں، جو وہاں پہ ہوتا رہا ہے وہ سارا کچھ میڈیا پہ آپ لوگ ہی بتا رہے ہیں ہمیں، چوئی تنویر صاحب، آپ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں نا۔ چوئی تنویر صاحب، اس وقت عوام کا ایشو آڈیو لیک ہونا نہیں ہے، عرض عوام کا ایشو مہنگائی ہے، آٹا ہے عوام کا۔ میری بات تو مکمل ہونے دیں کہ بات یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جو انہوں نے وقت گزارا وہ کام پہ گزارتے، جس طرح کے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے 2017 میں جب جس طریقے سے ان کو نکالا، اس وقت ہمارا جی ڈی پی گروتھ کہاں پہ کھڑی تھی اور ملک کس طرح ترقی کر رہا تھا۔ 24 ارب ڈالر کے ذخائر تھے جو پاکستان کے اپنے تھے، حکومت کے تھے، اور جب ان کو زبردستی نکالا تو اس کے اثرات آج تک جس طرح سے انہوں نے وہ سلیکٹڈ کو لائے، ان کو وہ ہر چیز آپ لوگ اب روز بتاتے ہیں، تو وہ ساری قوم کو اب پتہ چلتا جا رہا ہے، ہر چیز کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ تو اس کے اثرات اب جو انہوں نے بارودی سرنگیں لگائی تھیں اور وہ اب بارود پھٹ رہا ہے، اس کے اثرات اب آ رہے ہیں۔ وہ چیز، اس کے اثرات اب ہم پہ بھی ہیں، آپ پہ بھی ہیں، عوام پہ بھی ہیں۔ دیکھیں یہ جو صورتحال، جس صورتحال سے اب پاکستان مسلم لیگ نون اور ہماری جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ گزر رہی ہیں، وہ کیا انہوں نے یہ بڑے آسانی سے یہ فیصلے کیے ہیں؟ یہ بڑی مشکل فیصلے ہیں۔ جس طریقے سے وہ آ کے انہوں نے اس ملک کو بچایا ہے، نہیں تو یہ ملک تو ابھی تک دیوالیہ ہو چکا ہوتا۔ میں دیوالیے کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کہا جی ڈی پی ریٹ جب میاں صاحب کی حکومت گئی تھی، اب جب عمران خان صاحب نے حکومت چھوڑی تھی تو اس وقت 6.0 پہ تھا آپ کا جی ڈی پی، ابھی کیا ہے؟ 0۔ اب یہ دیکھیں نا جی، میرے بھائی آپ کو کس نے کہا؟ یہ 6.0 پہ تھا جب عمران خان صاحب۔ میرے بھائی یہ غلط انفارمیشن ہے، میرے بھائی یہ غلط انفارمیشن ہے، یہ -4 پہ جا چکا تھا جب میری پہلے بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جب پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، جب انہوں نے چھوڑا تو 5.8 پہ تھا جی ڈی پی گروتھ ہمارے 5.8 پہ تھا، لیکن جو جب پی ٹی اے کی حکومت گئی ہے تب 6.0 پہ تھا۔ سر کیا ہو گیا؟ سر یہ اس کو روپوں میں شو کر رہے تھے، بات ڈالرز کی ہے جو جس حوالے سے یہ چل رہا تھا، تو یہ روپوں میں اس کو مصنوعی طریقے سے شو کر رہے تھے، ایسا نہیں ہے۔ ابھی بھی جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ اسی جگہ پہ نیچے کھڑی ہے، ابھی کچھ 2 پہ آئی ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گی۔ معاملہ جو اس وقت تھا، یہ آپ یہ دیکھیں، آپ سیٹسفائی نہیں کر پا رہے۔ میں آپ کو مجھے پہلے بات مکمل، جب آپ بات کاٹ دیں گے تو کیسے میں آپ کو بتا پاؤں گا؟ میری پہلے بات سنیں، جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے جب مشرف سے گورنمنٹ حاصل کی تو جی ڈی پی گروتھ کہاں کھڑی تھی؟ جب مشکل حالات میں تباہی تھی، بم دھماکے تھے، کوئی بندہ ڈرتا ہوا گھر سے نکلتا نہیں تھا، جس حالات میں پیپلز پارٹی نے وہ گورنمنٹ لی، اس نے کچھ سٹیبل کیا۔ پھر 2013 میں آپ کو دعوے سے یہ کہتا ہوں، اور میرے ساتھ یہ بیتی ہوئی باتیں ہیں، میں ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اس وقت جو گندم کا ریٹ تھا وہ 1900 روپے من تھا، جو میں چکی سے لے خود خرید، میں گاؤں میں ہم اپنی گندم جو ہے وہ سیل کر دیتے ہیں اور یہاں سے آ کے خرید لیتے ہیں، تو میں نے جب گندم خریدی 2013 میں تو وہ 1900 روپے من خریدی۔ آج بھی اس چکی والے کے پاس وہ اس رجسٹر میں وہ درج ہوگی۔ وہی گندم 2014-15 میں میری اپنی ذاتی 950 میں بکی، اتنا ریٹ نیچے آیا۔ وجہ کیا تھی؟ لوگ ذمہ دار چیخے، ہمیں تکلیف ہوئی۔ مونجی کا ریٹ نیکسٹ 2900 روپے من تھا 2013 میں، اور وہی ریٹ 2014-15 میں ہماری مونجی 850-900 میں بکی من۔ چاول جو ہیں وہ گلیوں میں ریڑھیوں پہ دھکے کھانے شروع ہو گئے۔ ذمہ دار نے سب سوچا کہ میں تو رل گیا ہوں، ہمیں بہت تکلیف ہوئی کہ ایک دم سے اتنے ریٹس گر گئے ہیں، لیکن میاں محمد نواز شریف نے کیا کیا کہ کھاد کا ریٹ جو ہمیں 3000 کی یوریا کی بوری مل رہی تھی،
اب میں آیا ہوں اس طرف جو مہنگائی بڑھنے کی وجوہات ہیں. اس وقت میاں محمد نواز شریف نے جو کام کیا, جدوجہد کی, وہی کھاد کی بوری 1200 روپے. میری پہلے بات سن لینا, بات کیا سن گجر صاحب, کہیں سے ٹانگ پکڑتے ہیں, کسی سے بازو پکڑتے ہیں, یار ایک لائن پر ہیں. میری پہلے مکمل نہیں, ایسے نہ کریں آپ, کہیں سے بم بلاسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں, دوسری طرف آپ کہیں گندم پہ آ جاتے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ میری پہلے بات سنیں. تو اسی یہی مہنگائی کا تعلق کیا ہے, کس طریقے سے مہنگائی بڑھتی ہے. ٹھیک رو میں جا رہے تھے, اس میں مہنگائی بڑھتی کیسے ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سن لیں میری ڈاکٹر صاحب, مجھے بولنے تو دینا. میاں نواز شریف صاحب کے دور میں یہ بات ٹھیک ہے, میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. بات سن لینا گجر صاحب, بات سن لیں. ہماری قوم کی یادداشت بہت کمزور ہے, ان کو بتانے دیں کہ 2013 میں کیا حالات تھے اور 2018 تک ہم کہاں پہ پہنچے تھے. یہ چیز بتانی ضروری ہے. ہم اپنی عوام کو, اپنی قوم کو جب یہ چیز نہیں بتائیں گے تو ان کو شعور کیسے ڈیولپ ہوگا. ہمارے جو آج کل نوجوان بچے ہیں ان کو کیسے پتا چلے گا, وہ اس وقت نہیں تھے, اس وقت اس بات کا ان کو نہیں پتا. معاملہ یہ ہے کہ 2013 میں جو چیز, جو بوری کھاد کی 3000 کی یوریا تھی, وہ میاں محمد نواز شریف نے 1200 کی کر دی. جو ڈی اے پی کھاد تھی وہ اس وقت 5000 کی بوری مل رہی تھی, وہ 2200 کی کر دی. تو مہنگائی نیچے آئی, وہی گندم نیچے آئی, اسی طرح سے چاول نیچے آیا. پھر جو پیٹرول ڈیزل تھا وہ 120 سے 116, 117, 118 سے وہ 64 روپے کا پیٹرول کر دیا. اس وقت بڑی ریل پیر تھی. میری پہلے بات سن لینا, 70 روپے ڈیزل کر دیا. آدھے ہر چیز کی قیمت نورین صاحب آپ کو لاجک مکمل کر لینے. نورین صاحب آپ بتائیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو لانگ مارچ ہے وہ سٹارٹ کیا کراچی سے, وہ اسلام آباد تک گئے اور ان کا مارچ ایک ہی تھا کہ مہنگائی جو ہے وہ پی ٹی اے کے دور میں بہت ہو چکی ہے, تو مہنگائی کے خاتمے کے لیے انہوں نے لانگ مارچ کیا, جس کے عوض گورنمنٹ بھی وجہ وہی بنی تھی ان کی جو گورنمنٹ گئی پی ٹی آئی کی. لیکن کیا انہوں نے مارچ بھی کیا, حکومت بھی گرا لی, پھر پی ڈی اے میں 13 جماعتوں کے اتحاد سے ایک گورنمنٹ بنی. 13 جماعتیں وہ پاکستان کی جماعتیں ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی بہانے سے حکومت ہمیشہ کی ہے. اب 13 جماعتیں مل کے بھی اس مہنگائی کو خاتمہ نہیں کر رہے جس کے اگینسٹ انہوں نے ریلی نکالی تھی. کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور کوہ نور کا بھی, آپ کو نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا. سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی والا, بلاول بھٹو صاحب نے تو بڑی کوشش کی ہے کہ مہنگائی کو توڑا جا سکے اور عوام کو سہولتیں دی جا سکیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا تو نعرہ ہی یہ ہے, ہمارا تو منشور ہی یہ ہے, روٹی کپڑا اور مکان. دینے کا یا چھیننے کا؟ نہیں, چھیننے کا نہیں, دینے کا. بھٹو صاحب کا نعرہ تھا چھیننا تو روٹی بھی چھین لی, کپڑا بھی چھین لیا, اور مکان بھی جو دینے کے اتنے وعدے کیے تھے کہ جی ہم پتہ نہیں کتنے لاکھ ہزار مکان بنا کر دے رہے ہیں, وہ بھی اس نے کوئی نہیں دیے. گورنمنٹ میں آ کر جب 4 سال دنیا کے عوام کے لوگوں کے اس نے ضائع کر دیے عمران خان نے. 4 سال اس نے عوام کو بس آگے ہی لگائی رکھا ہے کہ جی میں یہ دوں گا, یہ دوں گا, نوکریاں دوں گا, مکان دوں گا. نہ تو آپ نے دیکھا نہ اس نے کوئی ہمیں مکان دیے, کسی ایک پرسن کو اس نے مکان نہیں دیے. اور الحمدللہ جن کے اپنے مکان تھے اس مہنگائی کے ہاتھ ان کے ہاتھ مکان بھی بک گئے. ٹھیک ہے, بچوں کو اس نے, لوگوں کو, نوجوانوں کو آگے لگایا ہوا تھا کہ جی میں بہت زیادہ اس نے نوکریاں دینی تھی, پتہ نہیں کتنے ہزار لاکھ اس نے نوکریاں دینی تھی. آج تک اس نے ایک بچے کو, ایک نوجوان کو نوکری نہیں دی, بلکہ الٹی جن لوگوں کی نوکریاں چل رہی تھیں, جو لوگ برسر روزگار تھے, ان لوگوں کی نوکریاں ہی چھینی ہیں اس نے. کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی, گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ملازمین کم ہی کر رہے ہیں, زیادہ تو ملازمین تو رکھے نہیں انہوں نے. اور اس کے علاوہ مطلب حالات اتنے خراب ہیں. میں سمجھتی ہوں آج اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی. اس میں نوکریاں کو وعدہ کیا گیا تھا, گھروں کا وعدہ کیا تھا, جو پورا نہیں کر سکتا. اس میں بالکل ایسے ہی ہے کہ عوام کو جو بنایا تھا. ایک سیکنڈ, وہ اب اس نے کب دینے تھے؟ 4 سال تو اس نے گزار لیے تھے. عوام کے, ملک کے, پاکستان کے 4 سال تو اس نے ضائع کر دیے تھے. اب وہ کیا 1 سال میں اس نے ہمیں دینے تھے وہ روٹی, وہ مکان, جو اس نے اتنا مکان بنا کر دینا تھا عوام کو, وہ 1 سال میں دینا تھا؟ 4 سال تو گزر گئے تھے. اس کے بعد کیا یہ نوجوانوں کو جو نوکریاں اتنی ہزار اس نے دینی تھی, اس نے 1 سال میں دینی تھی؟ یقیناً نہیں. اس نے 5 سال صرف عوام کے, 4 سال بلکہ عوام کے ضائع کیے. بہت اچھا ہوا اس سے گورنمنٹ لے لی گئی, پی ڈی ایم نے جو کیا. اچھا, میرا یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے 1971 میں نعرہ لگایا تھا
کہ غریبوں کے حقوق جو ہے وہ دلوائیں گے، ان کو روٹی کپڑا اور مکان دیں گے، جی ہاں جی، وہ آج تک جو ہے عوام کو نہیں مل سکا. تو 4 سال کے اندر عمران خان کے اوپر ہم کیا توقعات کر رہے تھے، وہی عمران خان نے بھی وہی کیا جو اب حکومت کر رہی ہے کہ وہ جناب پچھلے 4 سال میں سارا کچھ پاکستان کا لوٹ کے لے گئے. وہ بھی یہی کہتا رہا 4 سالوں میں کہ پچھلی حکومتیں لوٹ کے لے گئی. جی اچھا، آپ نے کہا روٹی کپڑا مکان، جی سندھ میں کبھی آپ نے وزٹ کیا ہے جن علاقوں میں سیلاب آیا؟ جی ہاں بالکل، جن علاقوں میں سیلاب آیا کبھی وزٹ کیا؟ جی وہاں پہ نہ لوگوں کے پاس مکان ہے، نہ یقین کیجئے کپڑا پہننے کے لیے وہ بیچارے زکوٰۃ کا پہن رہے ہیں، نہ وہاں پہ روٹی کھانے کی ہے. وہاں پہ برے حالات ہیں، تو کہاں پہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ کدھر گیا؟ وہاں پہ تو حکومت آپ کی ہے. سر آپ کو پتہ ہے جب بھی ہماری گورنمنٹ آئی، محترمہ کی گورنمنٹ 2 مرتبہ آئی ہے، پھر زرداری صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے، آپ کو پتہ ہے 1 مرتبہ بھی تو گورنمنٹ ہم نے کی نہیں پوری، کبھی 2 سال کی تو کبھی 2.5 سال کی، اور کبھی اسی طرح مطلب کبھی عوام، کبھی ہم لوگوں کو سندھ میں تو 15 سال سے آپ کی حکومت ہے. تو یہ زرداری صاحب کر تو رہے ہیں، بلاول بھی کر رہے ہیں. گجر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں. ٹھیک ہے آپ کی بات کہ پچھلی حکومت 4 سال میں وہ سب کچھ کر گئی، لیکن عمران خان صاحب جب آئے انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ جناب پچھلی حکومتوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، پیپلز پارٹی نے کر دیا، نون لیگ نے کر دیا، سب نے. تو کیا ہم کب تک یہ کھیلتے رہیں گے پچھلی حکومتوں پہ کرنے کے لیے؟ دیکھیں 30 سال پہلے بھی تو حکومت رہی نا نون لیگ کی، تو تب کیوں نہیں ایسے حالات، اتنے اچھے حالات کیے ہوتے تو کیوں موقع ملتا ہے اس کو سامنے آنے کا؟ آپ درست بات کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب میں پہلے آپ نے وہ بات کاٹ دی تھی کہ 2013 میں جب گورنمنٹ لی میاں محمد نواز شریف نے، اب بات پھر وہیں سے شروع کر جی فرمائیے آپ. تو وہ 2013 میں جو چیز 100 روپے کی تھی 2018 تک وہ چیز 50 روپے کی ہو گئی. یہ ہوتا ہے کام، یہ کر کے دکھایا انہوں نے. اور میں آپ کو ایک واضح، جو آپ یوٹیوب نکال کے گوگل کر کے آپ چیک کر لیں، بہت سی سپیچز ہیں کہ جب میاں محمد نواز شریف 25 دسمبر جب ان کو ملک بدر کیا گیا تھا، تو 25 دسمبر 2007 میں وہ جب پاکستان میں تشریف لائے تو انہوں نے آ کے جو 27 کو بی بی شہید ہو گئی، تو الیکشن ملتوی ہو گئے، تھوڑے 1 ماہ آگے ہو گئے. تو انہوں نے آ کے سپیچز شروع کی، جلسوں میں کمپین کی. جب تھے تو وہ انہوں نے الیکشن تو نہیں لڑا. یہ آپ 1999 کی بات کر رہے ہیں جب مشرف دور 2008 کی بات کر رہا ہوں، فروری 2008 کی بات کر رہا ہوں. کس نے ملک بدر کیا تھا؟ اس وقت تو واپس آئے تھے وہ. میں سر وہ 2007 25 دسمبر 2007 کو واپس آئے تھے. تو آ کے اس سے پہلے وہ جب این آر او کر کے گئے تھے سعودیہ. جی سر میری عرض سن لیں. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے آ کے سپیچز شروع کی. تو انہوں نے جلسوں میں کہنا شروع کیا کہ جب ہماری اگر مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی تو ہم ہر چیز سستی کریں گے، مہنگائی کو کم کریں گے. تو اس کے مقابلے میں جب مشرف صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے تو وہ سپیچ کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ پاگل ہے. آپ سب بزرگ لوگ یہاں ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، سفید داڑھیوں والے، سفید بالوں والے، آپ بتائیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے آج تک کوئی چیز سستی ہوئی ہے جو مہنگی ہو چکی ہے؟ سب کہتے تھے نہیں جی کچھ نہیں، یہ جھوٹ ہے. لیکن 2008 میں تو میاں محمد نواز شریف کی حکومت نہ آ سکی، پنجاب میں آ گئی، پنجاب میں آئی. لیکن پنجاب میں حکومت اس وقت پی ٹی آئی کی بھی تھی. اوپر جو ہے فیڈرل میں پیپلز پارٹی کی آ گئی. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ریگل چوک کے اندر بات مکمل ہو لینے دے کرے، ڈاکٹر صاحب مجھے مکمل تو کرنے دیں. تو مشرف صاحب یہ بات کرتے تھے. تو 2013 میں میاں محمد نواز شریف کی حکومت آئی. تو 2013 میں انہوں نے حکومت لی اور پاکستان اس وقت اندھیروں میں ڈوبا تھا. 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، دہشت گردی میں ڈوبا ہوا تھا. آپ نے دیکھا کہ کسی چیز کی یہاں پہ کوئی کاروبار نہیں تھا، کوئی معیشت تباہ ہو چکی تھی. میاں محمد نواز شریف نے پاکستان کو آگے سنبھالا، پاکستان کی ڈیولپمنٹ کی، سی پیک لائے، پاکستان کو ترقی کے راستے پہ گامزن کیا اور ہر چیز کو آدھی قیمت پہ لے کے آئے. بتایا انہوں نے کہ اس طرح مہنگائی کم ہوتی ہے، مہنگائی کو کم کر کے دکھایا. ہماری قوم کی یادداشت کمزور ہے لیکن بہت سارے باشعور لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں. جو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے 2013 سے لے کے 2018 تک 24 ارب ڈالر کے خزانے میں ریزرو بڑھائے اور یہ ملک کی پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے
ریزرو ہیں 24 ارب ڈالر جو خزانے میں تھے اور وہ حکومت کے تھے، نہ کہ وہ بینکوں کے اور لوگوں سے امانتاً رکھوائی ہوئی رقم نہیں تھی۔ اور جب میاں محمد نواز شریف کو 2017 میں زبردستی ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے ان کو ایک کامے کا بہانہ بنا کے اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے اتارا گیا، تو اسی دن سے پاکستان ریورس ہوا، پھر آہستہ آہستہ پیچھے جانا شروع ہوا، مہنگائی تب سے بڑھنا شروع ہوئی، ڈالر تب سے بڑھنا شروع ہوا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مجھے ایک 2018 بریک پہ میں جانا ہے جی، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، کیونکہ چوئی صاحب کا تو یہی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو پاکستان سے اگر گئے اقتدار سے اتارا گیا ہے تو مہنگائی کی اصل وجہ یہی بنی ہے۔ تو ملتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے جانے سے پہلے ہمارے جو لاہور ڈویژن کے صدر ہیں لیبر ونگ مسلم لیگ نون کے، وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے اپنی پارٹی کو، حق ہے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا، لیکن میرے بھائی نے کہا کہ ہمارے ملک کے لوگوں کی یادداشت کمزور ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھائی کو بھی تھوڑا سا یاد کروا دوں، گجر صاحب کو بھی، کہ گجر صاحب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے سب تمام جتنے بھی حکومتیں آئیں جن کو اللہ پاک نے عزت دی، ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم ان کا احترام کریں۔ جن کو اللہ پاک عزت دیتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کو نیچے کرنے والے؟ میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں ایک کام ہوا کہ تب خودکش دھماکے یہ عام تھے، تب دہشت گردی بہت زیادہ تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں یہ نہ ہونے کے برابر رہ گئے، بہت کم، مطلب 90% ختم ہو گئے۔ اب بات کروں اگر میں بجلی کی، تو اس میں یہ الگ چیز ہے، یہ الگ بحث ہے کہ یہ مہنگی بجلی دی گئی، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 10-10 12-12 گھنٹے بجلی جاتی تھی، اور جو دیہات ہے وہاں پہ 16-16 گھنٹے جاتی تھی۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں بھی انہوں نے کمی کی۔ یہ الگ ہے کہ یونٹ بہت مہنگا کر دیا، لیکن یہاں پہ ایک یاد اور کرواتا جاؤں گجر صاحب، آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک اور میں آپ کو بھی یاد کروا دوں کہ جب آپ زمینداروں کی بات کر رہے ہیں نا کہ وہاں پہ کھادیں سستی کی، تو زمینداروں کا گلا بھی گھونٹا گیا اس دور میں۔ تب وہ وقت بھی یاد کریں جب آپ کے ریگل چوک لاہور کے اندر لوگوں نے آلوؤں کی بوریاں، آلوؤں کے ٹرک جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر یہاں بکھر رہے تھے، کوئی لینے والا نہیں تھا۔ آپ ٹماٹروں کا وہ اس وقت یاد کریں کہ ٹماٹر سڑکوں کے اوپر ایسے تھا جیسے اللہ نہ کرے خون بکھرا ہوا ہے، تو اس وقت کو بھی یاد کر لیں۔ آپ صرف یہ نہ کریں کہ وہ ایسے کیا، میں اس وقت زمینداروں کا گلا بھی گھونٹا گیا۔ تو اس پہ آپ بتائیں کہ زمیندار، آپ کہتے ہیں کہ زمینداروں کے لیے کیا گیا، اگر زمینداروں کے لیے کیا گیا تو وہ آلو ٹماٹر وہ سڑکوں پہ کیوں آگے بھائی؟ وہ ڈاکٹر صاحب معاملہ یہ ہے کہ اس بات کا بھی، کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں، ہمیں پتہ ہے، اور ہم جو زیادہ ہمارے جو ذمہ دار ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں، شعور نہیں ہیں، تو اس وجہ سے صورت الحم بھی وہ ایک بھیڑ چال پہ لگ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس سال ٹماٹر کی فصل کم ہو گئی، آلو کی فصل کم ہوگی اور آلو مہنگا ہو گیا۔ جب آلو مہنگا ہو گیا، ٹماٹر مہنگا ہو گیا، تو نیکسٹ ایئر، کیونکہ اس سال میں نے فصل اگائی نہیں تھی، نیکسٹ ٹائم میرے بھی منہ میں پانی آ گیا کہ اتنی مہنگی فصل، وہ میں نے بھی لگا لی، آپ نے دیکھا دیکھی آپ نے بھی لگا لی، وہ جتنے لوگ ہیں سب نے اسی فصل کی طرف بھاگ پڑے کہ یہ بہت مہنگی تھی۔ وہ نیکسٹ ایئر وہ اتنی فصل ہو گئی کہ ہمارے جو معاملات جو اس کو ایکسپورٹ کرنے کے، جو اس کو اچھے طریقے سے مارکیٹ تک پہنچانے کے ہمارے سورس نہیں ہیں، ہمارے راستے نہیں ہیں، ہماری سڑکیں نہیں ہیں، وہ ہمارا انفراسٹرکچر ایسا نہیں ہے۔ جو بندہ اس ملک کا انفراسٹرکچر بنانا شروع کرتا ہے اس کو پکڑ کے اتار دیا جاتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں وافر مقدار میں ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر ٹکے ٹوکری ہوں گے، جو منڈی میں آ کے بھر جائے گی، ہر چیز ہی بھر جائے گی، ہر بندے نے وہ چیز لگا لی۔ تو یہ ریزن ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ وہ حکومت کا اس میں اثر ہوتا ہے کہ حکومت نے اس کو پھلایا نہیں، اس کو بیچا نہیں، اس کو رکھا نہیں۔ ہاں، معاملہ یہاں پہ یہ ضرور ہے کہ ہماری انڈسٹری اچھی ہونی چاہیے، کہ ہمارے اگر بہت زیادہ ٹماٹر ہو گئے ہیں تو ان کو ہماری انڈسٹری میں ان کو مختلف آئٹمز میں سیو کر لیا جائے، ان کو کیچپ میں تبدیل کر دیا جائے، اس میں مختلف اس کو پاؤڈر میں تبدیل کر کے اس کو ایکسپورٹ کیا جائے۔ اسی طرح آلو ہے، آلو کی بہت ساری چیزیں ہیں، آلو تو ہر وہ چیز ہے جو ہر سبزی میں ڈلتا ہے، ہر جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔
وہ خوش بھی, پوری دنیا میں آلو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو جب آلو کی فصل ایسے کبھی ہو جائے تو اس کو بھی مختلف چیزوں میں, آئٹمز میں سیو کر کے اس کو ذمہ داروں کو فائدہ پہنچایا جائے. ان چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں, آج بھی ضرورت ہے, تب بھی ضرورت تھی. اور معاملہ جو آپ نے, میں نے سوال اس چیز کا جواب دیا کہ آپ نے کہا کہ وہ سڑکوں پہ بکھرے پڑے تھے, لوگوں نے وہ اپنے کھیتوں میں ہل چلا کے ختم کر دیے. مجھے بھی پتا ہے, ہم نے بھی ایسا کیا. صرف اس کی وجہ یہ تھی, وہ جانور بھی نہیں کھاتے تھے, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اتنی وافر مقدار میں ہم پیدا کر لیتے ہیں کہ پھر اس کی کھپت نہیں ہوتی. تو یہ تو اور اگلے سال کیا ہوتا ہے, پلس پوائنٹ ہے, میں وہی عرض کر رہا ہوں, جب وہ ہم نے پھینک دیا اس سال, اگلے سال میں نے پھر نہیں اگانا. اگلے سال میں کہنا یار اتنا یہ تو ہمارا اتنا نقصان ہو گیا. صاحبہ, آپ کے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ اس وقت حکومت میں بھی ہیں, کیونکہ اتحادی حکومت ہے اس وقت, تو وہ وزیر خارجہ بھی ہیں. تو وہ کیا, جس طرح انہوں نے, آپ کی پارٹی کا نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان, پھر وہ مہنگائی کا وہ لے کے بھی آئے, ایک وہاں سے ایک ریلی نکالی, ایک وہاں سے ایک کارواں لے کے نکلے کراچی سے. تو ابھی حکومت کا حصہ ہے, اب کیوں نہیں وہ اسمبلی کے اندر بولتے, اب کیوں نہیں کہتے کہ اس مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے, اب کیوں نہیں دیکھیں, جب جس طرح گجر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کپڑے, بالکل اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کپڑے اتار کے عوام میں دے دیجیے, لیکن اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو دیا ہے, اپنے خزانے سے کوئی تھوڑا سا لگا کے حکومت کے خزانے میں یا عوام کے لیے کچھ لگا دے کہ وہ صرف اپنے ہی خزانے کے لیے ہے. بلاول صاحب, آپ نے دیکھا ہے جب سے گورنمنٹ میں آئے ہیں, وزیر خارجہ بنے ہیں, اس وقت سے بلاول صاحب چین سے نہیں بیٹھے. کبھی کسی ملک کا دورہ کر رہے ہیں اور کبھی کسی ملک کا دورہ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے چائنا سے بھی وہ جا کے امداد لے کر آئے ہیں, عرب ممالک سے بھی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی, اور وہاں سے بھی اب ہمیں کافی امداد آنے کی امید ہے اور انشاءاللہ آ بھی جائے گی. بلاول بھٹو صاحب محنت تو بہت زیادہ کر رہے ہیں, اور آپ کا یہ کہنا کہ جی جیسے بلاول صاحب پہلے بولتے تھے, پہلے مطلب یہ تھا کہ ٹائم بھی ہوتا ہوگا, اب تو وزیر خارجہ بنے ہوئے ہیں آج کل, آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, واقعی وہ اب تو وزیر خارجہ ہیں وہ, اور ان کے پاس ٹائم اس وقت بالکل نہیں ہے. سرکاری خرچے پہ کبھی کسی ملک میں, کبھی نہیں نہیں نہیں, یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں, یہ سرکاری, آپ نے دیکھا تھا پہلے بھی ان لوگوں نے ڈاکومنٹس بھی شو کیے. بلاول صاحب سرکاری دوروں پہ جو جا رہے ہیں وہ اپنی جیب سے جا رہے ہیں جی, بالکل نہیں ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے ڈاکومنٹس جو ہیں وتھ ڈاکومنٹس, جی اچھا جی, ڈاکومنٹس ہم نے پہلے بھی پروف کیا کہ ہمارے جو بلاول بھٹو صاحب جو دورے کر رہے ہیں پاکستان سے باہر سے, جی جو باہر سے دورے کر رہے ہیں وہ ہمارے اپنی جیب سے ہو رہے ہیں, ہم گورنمنٹ کے جیب سے دورے نہیں کر رہے. جی اچھا ٹھیک ہے. اچھا گجر صاحب, مجھے ایک میرا چھوٹا سا سوال ہے, ذرا تحمل سے سنیے گا پھر اس کا جواب دیجیے گا, کہ آپ نے یہ کہا کہ پچھلا دور حکومت جو پی ٹی آئی کا تھا اس کی وجہ سے مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے, انہوں نے 4 سالوں میں معیشت کی ایسی کی تیسی کر دی, وہ خزانہ خالی کر کے چلے گئے. ٹھیک ہو گیا, بات عوام کی حد تک ٹھیک ہوگی, لیکن کیا جو میاں محمد شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں وزراء ہیں, اس سے بڑی کبھی کابینہ پہلے بنی؟ 74 وزیر ہیں, 74 وزیر مشیر ملا کے, اور ان کو وہی پیٹرول, وہی گاڑیاں, وہی بنگلے, وہی اس کی آسائشیں, تو کم از کم وہی کم کر لیں, چلے کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا عوام کو, یا خزانے کو کچھ نہ کچھ تو فائدہ پہنچے گا. میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کی جب بھی حکومت آئی, انہوں نے آج تک کسی بھی دور میں دیکھیں کہ پارلیمنٹیرین کی تنخواہیں نہیں بڑھائیں. جب بھی کسی دوسری گورنمنٹ آئی, جیسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے پارلیمنٹیرین کی تنخواہیں دگنی سے تگنی کر دیں. جی اسی میں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی کابینہ ہے, اس کی وجہ ایک آپ کے سامنے ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے, 13 پارٹی ہیں, ہر پارٹی کو نمائندگی دی جائے گی. اور لیکن اخراجات آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کی یہ چند دن کی یہ حکومت تھی پرویز الہی صاحب کی, اس میں دیکھیں کہ کابینہ کتنی تھی, اس میں دیکھیں کہ اخراجات کتنے تھے, اس میں دیکھیں کہ کتنے اربوں روپے کے گھپلے ہوئے ہیں, اس میں دیکھیں کہ کتنی کرپشن ہوئی ہے, کتنا گوشت خریدا گیا, کتنے بٹیر خریدے گئے ہیں, کتنے تیتر خریدے گئے ہیں. اور یہ آن دی ریکارڈ ہے, یہ فہرست آپ کے پاس موجود ہوگی کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کتنا کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ اربوں روپے کا منگوایا گیا. میاں محمد نواز شریف نے تو کبھی وہاں پہ چائے نہیں پلائی کسی کو. آپ نے دیکھا کہ میں پچھلے دور میں جو ہمارے 2008 سے لے کے 2013 تک جو میاں محمد شہباز شریف کی گورنمنٹ رہی پنجاب میں, تو آپ نے دیکھا کہ کبھی کسی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کوئی کھانا نہیں بنا,
کبھی کوئی وہاں پہ ایک چائے بسکٹ بڑی مشکل سے ہوتے تھے، اور اس کا خرچہ دیکھ لیں اور اس کا خرچہ دیکھ لیں۔ میاں محمد شہباز شریف اس وقت وہاں پہ جو یہ جو 74 وزیر ہیں، پہلے چوہدری صاحب آپ موقع بھی بھائی دیجیے جان، نا، جو چار آپ ایسے کہا بولتے رہے کہ آپ کو انٹرپٹ بھی نہ کریں، تو یہ تو جو 4 سال پچھلے گزرے ہیں، آپ پرائم منسٹر ہاؤس کا وہ خرچہ دیکھ لیں، اور میاں محمد نواز شریف جب سے پرائم منسٹر بنے ہیں ان کا خرچہ انہوں نے اپنی جیب سے کیا، انہوں نے سارا کا سارا قوم کا کیا۔ پروگرام کے اینڈ میں گجر صاحب مجھے وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ اور شہباز شریف صاحب جو سرکاری دوروں پہ جاتے ہیں وہ اپنی جیب سے خرچہ کرتے ہیں، جی بالکل، مجھے وہ ثبوت دے کے جانے ہیں تاکہ میں اپنی عوام کو بتاؤں کہ یہ لوگ دوسرے جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیوقوف بنا رہے ہیں، وہ تو اپنی جیب سے جا رہے ہیں۔ تک دیکھیں ہمارا مقصد عوام کے لیے نا پروگرام کرنا، میرا نہ اپنی ذات کے لیے نہ آپ کی ذات کے لیے، تو آپ نے ثبوت مجھے ضرور دینے ہیں تاکہ میں ان کو دے سکوں، عوام کو دکھا سکوں کہ یہ چیزیں ہیں جناب کہ یہ آپ دیکھیں۔ اچھا اب میری دوسری طرف ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 مہینے جو وزیر اعلیٰ رہے پرویز الہی صاحب سارا کچھ یہی خزانہ خالی کر گئے ہیں، تو یہ 74 وزیروں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ 74 وزیر جو ہیں، اب پی ڈی ایم اے کا آپ کہہ رہے ہیں کہ 13 جماعتیں تھی، جی اتحاد تھا، وہ اتحاد پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بنا تھا یا مزید جو ہے عوام کے اوپر جو ہے بوجھ ڈالنے کے لیے بنا تھا کہ وزیر 74 بنا دیے گئے؟ آپ کے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 13 جماعتیں تھیں، اب 13 جماعتیں تھیں تو وہ عوام کو ریلیف دیتے بجائے کہ وہ بیٹھ کے اوپر آ کے مزید بوجھ ڈال دیں خزانے کے اوپر۔ ایسا نہیں ہے، آپ میں نے عرض کیا کہ پچھلے 4 سالوں میں جو پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ اور جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا خرچہ ہے اس کو دیکھ لیں، اس کا موازنہ کر لیں، اور جو اس وقت اتنے بشیر میری بات کر رہا ہوں 74 کابینہ کی، میں وہی عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں بلاول بھٹو منسٹر ہے نا، خارجہ منسٹر ہے، خارجہ وزیر خارجہ ہے، پوچھوں گا نا نورین صاحب سے پوچھوں گا، آپ پہلے وزیر اعظم صاحب کی اب جس جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بھی تو اخراجات ہیں نا۔ آپ بلاول بھٹو صاحب کی نمائندگی نہیں کر رہے، آپ پی ایم ایل این کی کر رہے ہیں، بلاول بھٹو کی جماعت کی محترمہ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ جتنی بھی منسٹریز ہیں ان کے اخراجات اب کے اور پچھلے 4 سالوں کے انہی منسٹریز کے اخراجات دیکھ لیں کہ ان سے 0 کے برابر ہیں ان کے اخراجات۔ تو اتنی بڑی کابینہ وہ دن رات کام کر رہے ہیں، جتنے بندوں کی ضرورت ہے، جس طرح ملک تباہی کے دانے پہ کھڑا ہے، ہر بندے کی ضرورت ہے کہ وہ آئے اور اپنا حصہ ڈالے اور کام کرے۔ تو اب کام کرنے کے لیے تو بندوں کی ضرورت ہوگی نا، ویسے 2 بندے تو 4 بندوں کا کام نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے وہ تباہی کی ہوئی ہے، صرف انہوں نے بنی گالا سے اڑ کے پرائم منسٹر چلے گئے، پرائم منسٹر ہاؤس سے بنی گالا آ گئے، اور اب کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی کام کر رہا ہوں۔ پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ پاکستان کے عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ 74 لوگوں نے کیا فائدہ دیا؟ وہ پاکستانی عوام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کیا فائدہ؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، ابھی تک کیا فائدہ ملا؟ جو بارودی سرنگیں لگائی ہیں، جس کے جو تباہی کے اثرات ہے، جو تابکاری آئی ہوئی ہے، اس کو صاف تو کرنا ہے۔ اچھا، یہ اس کو صاف کرنے میں ٹائم لگے گا۔ سرنگوں کا استعمال کر رہے ہیں، نام کون سی سرنگیں؟ عوام کو بھی بتا دیں کون سی سرنگیں بچھا گئے ہیں وہ؟ کون سے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب آئی ایم ایف کے معاہدے کیے، یہ معاہدہ کس نے کیا ہے جس کے لیے یہ سارے مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے؟ یہ معاہدہ آئی ایم ایف کو کون لے کے آیا پاکستان میں؟ میاں محمد نواز شریف نے 2016 میں آئی ایم ایف کو پاکستان سے فارغ کر دیا تھا۔ پاکستان کو اس کا پروگرام جو 2013 میں شروع کیا تھا وہ 2016 تک کمپلیٹ کر کے ایک بعد پروگرام جو پاکستان میں کمپلیٹ ہوا آئی ایم ایف کا، اور آئی ایم ایف کو یہاں سے بھگا دیا، فارغ کر دیا، ورلڈ بینک کو یہاں سے فارغ کر دیا۔ ان کو واپس کون لے کے آیا؟ جو کہتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، وہ بندہ آئی ایم ایف کو لے کے آیا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ اتنی ٹف شرائط کے اوپر اس نے معاہدے کیے، اور بعد میں جب وہ پورا کرنے کا ٹائم آیا تو انہوں نے وہ معاہدے توڑ دیے۔ پاکستان کو انہوں نے تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ کام کیا۔ پاکستان پہ لوگ اعتبار کیسے کریں گے جب آپ وعدے کریں گے؟ جب پاکستان کے ایک پرائم منسٹر کسی سے وعدہ کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے، ہمارا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا۔ ہمارے وزیر اعظم کے پاس اختیارات ہی نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک کے سے کوئی بات کر لیں، اس کے چیئرمین سے کوئی بات کر لیں۔ وہ جو بھی اگر وہ چلے گئے تو اب آپ کیوں نہیں جان چھڑوا رہے آئی ایم ایف سے؟ آپ کیوں پھر جا رہے ہیں؟ بھائی جو معاہدے کیے ہیں وہی پورے کر رہے ہیں۔ کچھ لے تو نہیں لیا تھا نا بھائی جو معاہدے کر رہے ہیں اس پروگرام کو پورا کرنا کہ نہیں کرنا؟ اگر نہیں کریں گے تو پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا۔
جب ہم اس معاہدے کو پورا نہیں کریں گے، وہ معاہدے کس نے کیے ہیں؟ عمران خان نے. اچھا اگر وہ معاہدے ہم وہ یہ گورنمنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے. اب میری بات سن، ٹھیک ہو گیا، آپ کی بات ٹھیک ہوگی کہ آئی ایم ایف سے معاہدے مان لیتا ہوں، مجھے تو نہیں خیر پتا وہ لوگ کیوں آپ کو کیوں نہیں پتا؟ سن لینا، اگر آپ کی پارٹی یا پی ڈی ایم کہتی ہے کہ عمران خان نے وہ معاہدے کیے تھے ان کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا، کر لیے ہوں گے، میں آپ کی طرف آتا ہوں. لیکن دوسری طرف جب اسحاق ڈار صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا جی مجھے اب آئی ایم ایف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اب ہر چیز ٹھیک کر لوں گا. تو پھر دوبارہ کیوں ان کے ساتھ یہ بات بالکل نہیں کہی. اسحاق ڈار صاحب کی مجھے وہ بات سنا دیں کہ جس میں میں کہہ رہا ہوں یہ بات میڈیا پہ آگے کی، میرے بھائی، اگر آپ یہ بتا دیں پاکستان کو. اسحاق ڈار صاحب نے آتے ہی کہا کہ ہم آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کریں گے. انہوں نے ایک بار نہیں کہا کہ ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو عمران خان نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. اسحاق ڈار صاحب نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. مفتاح اسماعیل صاحب نے، لیکن دوسری طرف 3 دن پہلے ان کی سٹیٹمنٹ کچھ اور تھی. ابھی 3 دن پہلے اسحاق ڈار صاحب نے آ کے میڈیا کے اوپر ایک بات کی، پریس کانفرنس کے، انہوں نے کہا جی اللہ ہی سنبھالے گا پاکستان کی معیشت کو، ادروائز کوئی حالات نہیں ہے اس وقت پاکستان کے اندر کہ اس کی معیشت سنبھل سکے. یہ بھی اسحاق ڈار صاحب نے کہا. دیکھیے یہ انہوں نے اس مت میں کہا ہے کہ پاکستان کو جس تباہی کے دانے میں کھڑا کیا ہے، پاکستان کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں، پاکستان کی معیشت کے ساتھ جو انہوں نے تباہ حالی پھیلائی ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے اللہ کی مدد کی بھی ضرورت ہے. بندہ تو کرتا ہی ہے، وہ تو کوشش کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن انہوں نے کچھ اور سینس میں کہا تھا. نورین صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. سر میں یہ کہہ رہی تھی، دیکھیں جب یہ 4 سال گورنمنٹ عمران خان کی جو آئی تھی اور 4 سال ہمارے اوپر مسلط رہی ہے، عمران خان مسلط رہا ہے ہمارے اوپر، ہمارے ملک کے اوپر، تو اس نے آئی ایم ایف سے بہت سے معاہدے کیے، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہمارے پھر ڈالر آئے، ہم نے قرض لیا، مگر اس کے بعد جاتے جاتے یہ اس طرح معیشت کا بیڑا غرق کر کے نکلا ہے. اور سارے آئی ایم ایف کے معاہدے جو اس نے کیے ہوئے تھے آلریڈی، وہ سارے یہ تباہ کر کے، اور اس نے مطلب بالکل ختم کر کے کہ ان کے جو جس چیز کے اوپر اس نے معاہدہ کیا تھا کہ ایسے کرے گا، پیٹرول مہنگا کر دے گا، یا یہ کرے گا وہ کرے گا، اس نے سارے معاہدے جو رول بیک کر دیے تھے. جس کی وجہ سے آپ یہ بات جو بار بار کر رہے ہیں نا، مہنگائی اسی وجہ سے آئی ہے کہ یہ جاتے جاتے معیشت کا بیڑا غرق کر گیا تھا. اور جانے سے پہلے یہ سارے معاہدے جو کیے ہوئے تھے انہیں رول بیک کر کے، تاکہ نیکسٹ گورنمنٹ جو بھی آئے، نون کی آئے یا پیپلز پارٹی کی آئے، اور ان کو دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہوئے بہت سے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. یہ جا رہا تھا جب اسے پتا تھا کہ میں یہ سب کچھ بارودی سرنگیں 4 سال میں، بلکہ لاسٹ میں 4 سال میں تو نہیں، خیر بعد میں جاتے جاتے یہ اتنی بارودی سرنگیں پاکستان کے لیے بچھا کر گیا ہے کہ تاکہ آنے والی گورنمنٹ جو بھی آئے پاکستان میں، اس نے مطلب اس سے پاکستان سنبھالا ہی نہ جائے. آپ نے دیکھا ہے پھر اس کے بعد جب یہ گیا ہے، اس کی 4 سال بعد جب گورنمنٹ چلی گئی، اس کے بعد تو ملک سنبھالا ہی نہیں گیا. اور آج تک اسحاق ڈار صاحب نے بھی بہت زیادہ کوشش کی ہے، بلاول بھی، آپ کو پتہ بلاول بھٹو صاحب بھی اس وقت بہت کوشش کر رہے ہیں، پاکستان سے باہر بھی جا رہے ہیں، اور اسحاق ڈار بھی بہت کوشش کر رہا ہے، مگر اس کے بعد بھی ملک سنبھالا ہی نہیں جا رہا. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جاتے جاتے ملک کو بالکل ختم کر گیا تھا. اس کا ماننا یہ تھا، یا اس نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جی جب میں جا رہا ہوں نا، اگر میں نہیں ہوں نا پاکستان میں تو کچھ نہیں ہے پاکستان میں. اس لیے میرا خیال ہے یہ جاتے جاتے اس طرح کے کام کر کے گیا ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، کہ جی میں تو جا رہا ہوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان جا نہیں رہا تھا، ٹائم پورا نہیں ہوا تھا، وہ رجیم چینج ہوا تھا. سر اس کو پتہ چل گیا تھا، وہ جا نہیں رہا تھا مگر اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میں جا رہا ہوں. میڈم اب دوسری طرف میں 1 منٹ آپ کی طرف گزر صاحب، میں یہی سوال جو ہے دوسری طرف یہ ہے کہ اس وقت جب عمران خان کا دور حکومت تھا، اس وقت 150 روپے پٹرول تھا، 170 روپے جو ہے ڈالر تھا. اب پٹرول جو ہے وہ 250 روپے ہے، اور ڈالر وہی 270 پہ پہنچ چکا ہے، 265-70 پہ پہنچ چکا ہے. اب اس وقت مہنگائی تھی یا اب مہنگائی ہے؟ چوئی صاحب آپ جواب دے دیں اس کا. جب عمران خان صاحب نے حکومت لی تھی تو ڈالر کہاں پہ تھا؟ ڈالر 100 پہ 105 روپے کا تھا. تو انہوں نے 105 سے اٹھا کے تو 170 کا کر دیا. 4 سال میں 170 کا 4 سال میں 199 میں 199 روپے کا تھا، 190 روپے کے قریب تھا. 105 سے لے کے چلے ٹھیک ہو، لیکن آپ کی حکومت نے کیا کیا؟ وہ 4 مہینوں میں کہاں کا کہاں لے گئے. میاں محمد نواز شریف نے جب 100 روپے اوپر لے گئے. میاں محمد نواز شریف نے جب حکومت لی تو ڈالر 116 روپے کا تھا 2013 میں، اور وہ اسحاق ڈار صاحب نے آ کے وزیر خزانہ بن کے اس کو 89 پہ لے کے 87 پہ لے کے آئے.
اور جب اللہ کرے اب بھی ریورس گیئر لگ جائے. جب شیخ رشید صاحب نے یہ کہا تھا نا کہ اگر 100 سے کم ہوا تو میں ریزائن کر دوں گا, تو پھر اس کے بعد کیا نہیں, وہ 97 پہ لے آئے, 100 سے کم لے آئے اسحاق ڈار صاحب, تو وہ 116 سے 97 پہ لے کے آئے تھے. مجھے بھی پتا ہے کہ سیالکوٹ کے تاجرز اور لاہور کے تاجر اتنے بڑے اشتہار دے رہے تھے کہ ڈار صاحب اب ڈالر اور نیچے نہ آنے دیں پلیز, ہمارے انٹرنیشنل معاہدے ہیں, ڈالر نیچے نہ آنے دیں. مجھے وہ اپیلوں کا آج بھی پتہ ہے کہ اس وقت اس طریقے سے اچھا یہ مہنگائی کو کنٹرول کیا. اپنا چوئی صاحب, یہ سیاستدان جو ہے نا, یہ جو جلوسوں میں اور پریس کانفرنس میں نعرے لگاتے ہیں کہ یہ ایسا ہو گیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا, میں ریزائن کر دوں گا. ریکارڈ ہے, آن دی ریکارڈ ہے, اخباریں اس وقت کی کھول کے دیکھیں, اتنی بڑی اپیلیں ہیں, پورے ہاف پیج کی, پورے پیج کی. خدا کا واسطہ ہے میاں صاحب, ڈار صاحب ڈالر کو اور نیچے نہ لائیں. میرا ان کی نمائندگی کرنا مقصد نہیں, اس میں سے بحث نہیں ہے, میں صرف آپ کو وہ جواب دینے لگا ہوں کہ یہ سیاستدان جو ہے اس طرح کا کرتے ہیں. شیخ رشید صاحب نے اگر ایسا کہا تو دوسری طرف عطا تارڑ صاحب نے اگلے دن کر دیا کہ یہ اعتماد کا ووٹ اگر پنجاب کے اندر نہ آیا تو میں ریزائن کر دوں گا, ساری زندگی میں سیاست نہیں کروں گا. تو نہ انہوں نے کیا, نہ شیخ رشید صاحب نے کیا, نہ عطا تارڑ صاحب نے کیا. تو ریزائن ہی ریزائن ہے, انہوں نے جب حکومت نہیں رہی پنجاب میں تو آٹومیٹک ہی ریزائن ہو گیا. سیاست سے ریزائن کر دیا, وہ تو نہیں, سیاست سے تو ریزائن کیا, وہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے. جو شیخ رشید صاحب بھی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں, سیاستدان تو ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں, عوام کو پاگل بناتے رہتے ہیں. بات اصل ہے مہنگائی کی, جو معیشت کو جس طریقے سے تباہ کیا گیا. میری بات سنیں, ہم وہ ٹیپیکل پروگرام تو کر رہے ہیں, بڑا وہ ایسے لفظ ٹو لفظ چلنا ہے, بات آپس کی ہے, کمفرٹیبل ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں. بات تو یہ ہے کہ ان سیاستدانوں کو اس وقت جو معاشی حالات پاکستان کے اندر ہیں, ان کو سر سے سر جوڑ کے جس طرح تیرا جماتے ہیں, اور باقی یہ خان صاحب کو بھی ساتھ بیٹھنا چاہیے, یہ سوچیں کہ پاکستان کی معیشت کو کیسے بہتر کیا جائے. یہ نہ پاکستان کا دیوالیہ نکل جائے. پاکستان کے اندر حالات ایسے, اور ان کو اپنی سیٹوں کی پڑی ہوئی, ہر بندے کو. اگر نون لیگ والا ہے وہ کہتا ہے جی میں جیت کے اوپر بیٹھ جاؤں, پیپلز پارٹی والا ہے وہ کہتا ہے میں بیٹھ جاؤں, پی ٹی آئی والا آتا ہے تو وہ کہتا ہوں میں بیٹھ جاؤں. سب نے بیوقوف بنایا ہوا ہے عوام کو. یہ ان کو تو چاہیے پاکستان کے لیے سوچیں, لیکن یہ اپنی سیٹوں کے لیے لڑ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے پیسہ باہر لے جائیں نکال کے, پاکستان کے اندر پیسے لگائیں. اگر باہر کسی کا بینک بیلنس ہے تو پاکستان کے اندر لگائیں. آپ کی بات درست ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ پہ بیٹھ کے, اپوزیشن کو بھی اور سب کو, معاشی استحکام کے لیے ایک ایجنڈے پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں سب کو مل کے چلنے کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان جس لحاظ پہ پہنچ چکا ہے اس میں آپ نے بھی حصہ ڈالنا ہے, میں نے بھی ڈالنا ہے, ہر پاکستانی نے حصہ ڈالنا ہے ان مشکل فیصلوں. دیکھیں کوئی بھی حکومت, کوئی بھی پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ میں عوام میں گندا ہو جاؤں, میں عوام میں اس طریقے سے بدحالی کا شکار ہو جاؤں, پیچھے چلا جاؤں, میری پارٹی کے اوپر لوگ جو اعتماد نہ کریں. کوئی بھی بندہ نہیں چاہے گا. وجہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ ہم پہنچ چکے تھے, پاکستان ڈیفالٹ پہ جا چکا تھا. یہ تمام اگر پی ڈی ایم یہ فیصلہ نہ کرتی اور حکومت نہ لیتی اور مشکل فیصلے نہ کرتی, اور ورنہ ملک تباہ ہو جانا تھا. ملک ہمارے پاس ہی نہیں رہنا تھا. جب ملک نہیں رہنا تھا تو ہمارا ایٹم بم نہیں رہنا تھا, ہماری فوج نہیں رہنی تھی. تو ہم تو سارا کچھ جو اس وقت جو یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے جو یہ کام کیا ہے, یہ پاکستان کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے. ہم بھی قربانی دے رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی قربانی دے رہی ہے, جے یو آئی بھی قربانی دے رہی ہے, اے این پی بھی قربانی دے رہی ہے. یہ سب لوگ ان کو ڈنٹ پڑے ہیں. اس مہنگائی نے ہر پارٹی کو ڈنٹ ڈالا ہے. یہ جو صورتحال اس وقت گزر رہے ہیں, ہم جس مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. کا جواب دے دیں چوئی صاحب. چوئی نثار, تنویر نثار گجر, نورین سلیم صاحبہ کی اور میری پہچان کیا ہے؟ پاکستان. تو ہمیں یہی چیزیں, اگر ہم جب ایک نعرہ ہے تینوں کا کہ پاکستان ہے ہماری پہچان ہے, تو پھر یہ سیاستدان جو ہے کوئی بھی کسی بھی جماعت سے, میرا کو ایک بندے کو وہ نہیں کرنا ہٹ کے فلاں بندہ ہے, یہ سب آپس میں کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ اگر یہ پاکستان ہے, پاکستان میں معاشی حالات بہتر ہیں, پاکستان خوشحال ہے, تو یہ اپنے کاموں بجائے یہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. جو آتا ہے وہ اگلے پہ الزام لگاتا ہے. الزام کو چھوڑ کے اپنے کاموں پہ جا کے لوگوں سے ووٹ لیں. تو یہ پاکستان کو پہلے سوچے نا کہ پاکستان بہتر ہوگا, پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہوں گے, پاکستان ترقی کرے گا تو یہ ان کا وجود بھی ہوگا. اگر خدا نخواستہ
پاکستان کو نقصان ہوا تو یہ پہلے سوچ لیں کہ ان کا وجود بھی کوئی نہیں ہوگا. یہ پھر بڑے بڑے نام, بڑے بڑے بنگلے, بڑی بڑی گاڑیاں, کچھ نہیں رہے گا ان کو. انہوں نے تو بنا کے باہر رکھ لی ہے کہ ہم یہاں سے ٹکٹ لیں گے اور باہر جا کے بیٹھ جائیں گے, لیکن خدا رہا ان 22 کروڑ عوام کا بھی کچھ سوچنا چاہیے ان کو. اچھا نورین صاحبہ, بات یہ ہے کہ آپ کی حکومت جو سندھ میں ہے اس وقت جب سیلاب کی صورت آئی, میں تھوڑا سا دیکھیں پازیٹیو کاموں میں, جیسے میں نے نواز شریف صاحب کے دور میں پازیٹیو کام ہوئے تو میں نے بتایا کہ اس دور میں کون کون سے کام بہتر ہوئے, تو آپ کی یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ عوام کے اندر جا کے, سیلاب والی جگہوں پہ جا کے آپ کے شرجیل انعام میمن صاحب ہر جگہ پہنچے, وہ بلاول بھٹو صاحب کی, وہ زرداری صاحب کی, اور وہ آپ کے وزیر اعلیٰ سندھ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہر جگہ, بلکہ ان کو اس دوران اٹیک بھی ہوا, وہ ہر جگہ پہنچے, ہر جگہ انہوں نے جتنا ہو سکتا تھا وہ انہوں نے پہنچایا بھی. یہ پازیٹیو ہے کام ہے آپ کی حکومت کا وہاں پہ, لیکن وہ اپنی جگہ. تو یہ مہنگائی, آٹا جو ہے, جیسے میں نے کہا کہ ایک چلیں آٹے کو ہم لے لیتے ہیں کہ ایک طرف ہم زرعی ملک ہیں, ایک طرف ہمارے پاس گندم کی وافر مقدار ہوتی تھی, جس طرح گجر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جب بھیڑ کی چال چلتے ہیں ایک چیز اجناس, لیکن وہ ہمارے پاس اسٹاک کرنے کی بھی جگہ تو ہونی چاہیے نا, کہ تمام, یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر کوئی جنس ہمارے پاس وافر مقدار میں ہوتی ہے تو آٹے کے بحران کو کیسے پیپلز پارٹی ختم کرنے جا رہی ہے؟ سر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہماری پارٹی نے تو شروع سے ہی کوشش کی ہے کہ ملک کے اندر, اسپیشلی سندھ کے اندر, مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. مگر یہ جو مہنگائی ہے اس وقت یہ عالمی سطح پر ہے, اور یہ سندھ میں اکیلے مہنگائی نہیں ہے, اس وقت پورے پاکستان میں اس وقت مہنگائی ہے. تو کوشش تو جی شرجیل میمن صاحب, مراد سعید صاحب اور اس کے علاوہ بلاول صاحب بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی, آٹا, مگر آپ یہ بھی دیکھیں ایک طرف جی لوگوں کا درد کم کرنے کے لیے سندھ میں شرجیل انعام میمن صاحب اور وزیر اعلیٰ مراد شاہ صاحب جو ہے وہ وہاں پہنچے ہیں. جی یہ آٹا اور مہنگائی وغیرہ جو آپ بات کر رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں اس کی, یہ پچھلے دنوں جو سیلاب آیا ہوا تھا پاکستان میں, اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مہنگائی, آٹا اور یہ سبزیاں وغیرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑی زیادہ مہنگی ہوئی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے 60% ملک میں تو سیلاب آ گیا ہوا تھا, اور اس سیلاب کی وجہ سے مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے. صرف آپ یہ نہ کہیں کہ سندھ جو ہے وہ اکیلا مطلب مہنگائی کی زد میں آیا ہے, پورا پاکستان اس کی مہنگائی کی زد میں آیا, بلکہ میں سمجھتی ہوں پوری دنیا ہی اس مہنگائی کی زد میں آئی ہے. یہ پورے سندھ میں اکیلے سیلاب, مطلب سندھ میں اکیلے مہنگائی نہیں آئی ہے. جی آٹا پوری دنیا میں ختم ہو گیا؟ نہیں, آٹا پوری دنیا میں نہیں ختم ہوا ہے, مگر میں سمجھتی ہوں سیلاب کی وجہ سے یہ آٹے کی مہنگائی اور یہ جو دوسری سبزیاں وغیرہ کی مہنگائی. جی سر, پتہ ہی کیا ہے, اشرافیہ اور مافیا کا راج ہے یہاں پہ. مافیا نے کوئی کمی نہیں ہے یہاں پہ, یقین کیجئے. یہ مصنوعی کچھ چیزیں, ایسی کچھ چیزیں ہمارے پاس وافر مقدار میں ہیں, یہ مصنوعی مہنگائی اور مصنوعی یہ جو عوام کے اندر روکتے ہیں نا چیز اجناس جانے میں, یہ وہ لوگ ہیں, مافیا ہے ایک, جو کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہماری. سر ہم پھر بھی سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبے کے اندر بہت زیادہ کام کیا ہے. مطلب پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی آنکھیں نہیں بند کی کہ صوبے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. صوبے میں بڑا زیادہ امپرومنٹ ہوئی ہے, آپ جا کر دیکھیں اس طرف. جو ہے پروگرام کا آپ کا آخری یہ ہے جواب دینا چاہ رہے ہیں. آپ نے یہ بات بہت بہتر کی ہے, آپ نے اصل حقائق بتائے ہیں کہ ہمارے جو ہاں مافیا ہے, جیسے کہ یہ ابھی جو آٹے کا بحران آیا تھا, یہ مصنوعی آٹے کا بحران تھا. آٹا وافر مقدار میں موجود ہے, گندم وافر مقدار میں موجود ہے. ہم روز کہتے تھے کہ گندم وافر مقدار میں موجود ہے. پنجاب حکومت پرویز علائی کی تھی, پنجاب حکومت میں جس طریقے سے مصنوعی بحران پیدا کر کے آٹے کا, مونس علائی نے اربوں ڈالر کمائے ہیں اور وہ جہاز بھر کے یہاں سے بھاگ کے لے کے گیا ہے. یہ مصنوعی بحران تھا. آج جس دن کی حکومت چینج ہوئی ہے, کہاں گیا؟ نہیں, جس دن سے حکومت ختم ہوئی ہے, اب مجھے بتائیں کس جگہ پہ آٹے کا بحران ہے؟ اب پٹرول کا وافر مقدار میں آٹا موجود ہے. پٹرول کے لیے لائنیں لگی, پیٹرول نہیں, وہ بھی ایک مصنوعی تھا کہ وہ ایک شنید تھی کہ پٹرول مہنگا ہوا ہے. جب پٹرول مہنگا ہوتا ہے, دیکھیں پٹرول یکم کو مہنگا ہونا تھا, اسی لیے اب نورین صاحب وہ آپ کے پاس لوگوں نے اسٹاک کر لینا. یہاں لاہور سے پی پی سے آپ الیکشن لڑتی ہیں, تو پرانی آپ کے والد صاحب بھی پی پی کے بڑے کارکن رہے, تو کیا آپ کے پاس ڈیفینیٹلی پنجاب کے اندر, اسپیشلی لاہور کے اندر جتنے بھی کارکنان اور اس طرح کی پی پی این اے کے امیدوار ہیں, ان کی بلاول صاحب اور زرداری صاحب بڑا ریگارڈ کرتے ہیں. کیا جو آپ نے کہا تھا کہ یہ جو اپنے خرچے پہ جاتے ہیں, کیا آپ کے پاس کوئی ایسا, آپ نے کہا جی ثبوت ڈاکومنٹس ہیں, جی سر ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہے آپ کے پاس؟ جی سر میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں, میں آپ کو ضرور یہ جاتے ہوئے شیئر ضرور کرنا ہے, کیونکہ یہ بڑا اگر ایسا ہے تو یہ ایک ایگزامپل ہے
پاکستان کے ان سیاستدانوں کے لیے جو جہاز بھر کے یہاں سے سرکاری خرچے پہ جاتے ہیں، ان کے لیے ایک بلاول صاحب کی ایک مثال ہوگی. جی بالکل انشاءاللہ میں آپ کو دیتی ہوں، یہ واقعی ایک مثال ہے. میں انشاءاللہ اس کو ایگزامپل بناؤں گا، اور جتنا میں آواز اٹھا سکتا ہوں اور میں اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں، بول سکتا ہوں. زیادہ بولوں گا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پہ جو حالات ہوتے ہیں، ہم نے تو عوام کو آگاہ کرنا ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، دونوں کا، مہمانوں کا، تنویر نثار صاحب کا بھی، نورین صاحبہ کا بھی، کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. لیکن اصل تو یہ ہے، اصل حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اپنی لڑائی لڑتے رہیں، ہم پارٹی کھیلتے رہیں، لیکن بات تو یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہماری پہچان پاکستان ہے، پاکستان کا وجود ہے، پاکستان خوشحال ہے تو ہم خوشحال ہیں، ادروائز ہم غلام ہیں. ہم غلامی کی زندگی، غلام یہ جو نعرے لگاتے ہیں نا آگے جلسوں میں کہ غلامی، کوئی ایسی غلامی نہیں ہے. ہمیں الحمدللہ ہم 1947 میں ایک آزاد ریاست پاکستان، ایک ملک حاصل کر چکے ہیں. پوچھیں ان سے جا کے جو انڈیا میں مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، پوچھیں باقی ممالک میں، وہ کہ ہم اگر وہاں پہ ہوتے نا اس وقت تو ہم چوتھی پانچویں نسل کی اقلیت ہوتے. تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ پاک نے ہمیں ایک ملک پاکستان کی شکل میں دیا جو قائد اعظم محمد علی نے جناح نے آزادی دلوائی. تو ہم پھر بھی اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہیں. تو یہ ہماری مصنوعی، جس طرح مصنوعی مہنگائی ہے نا، یہ ہم نے خود غلامی پیدا کی ہے، ہم نے زنجیریں خود توڑنی ہے. تو یہ عوام کو خدارہ بیوقوف نہ بنایا جائے اور عوام بھی بیوقوف نہ بنے، اور مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے گریبان کو پکڑنا چاہیے ہمیں سب کو کہ مصنوعی مہنگائی نہ کی جائے. اس کے ساتھ ہی آج تک پروگرام شکایت سے اپنے میزبان اعجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.